मुस्लिमीन पर निशाना बनाकर वोट हासिल कर सकती है। और आज आप देखते हैं कि कांग्रेस की मिसाल ले लीजिए। मेरा सियासी छोटा सा तजुर्बा ये कह रहा है कि इस बल्दी इंतखाबात के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी एक भी बल्दिया की सीट जीत पाएगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब बिहार के इलेक्शन हुए या उससे पहले जहां कहीं जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा था कि मजलिस बीजेपी की जीती है, मजलिस वोट काटती है। और जब हम बिहार में 5 सीट जीते तो फौरन कांग्रेस की तरफ से ये बात आई कि मजलिस जो है 20 सीट लड़कर और उसमें वोट काटती है। फिर मैंने तमाम आदाद-ओ-शुमार पेश किए और ये बताया कि 5 सीट 20 में से 5 मजलिस कामयाबी हासिल की। 15 सीट जो बचे हुए थे उसमें से 8 में बल्कि 9 सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के लोग कामयाब हुए और 6 सीट पर एनडीए यानी बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू कामयाब हुई। ये जब मैं डाला तो कांग्रेस वाले खामोश हो गए, इसका जवाब देना इनके पास मुनासिब नहीं था, ना पॉसिबल था। अब आप देखते हैं कि इनका एक मल्काजगिरी का एमपी है, बड़ा अक्लमंद समझता अपने आप को, मगर वो बोलते ना कि कौवा चला हंस की चाल, देर होशियार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मल्काजगिरी का कांग्रेस का एमपी बोला कि वीडियो दिखाया। उस वीडियो में दिखा रहे कि मैं राजभवन में 1 साल पहले मैं और सिकंदराबाद के जो मिनिस्टर हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं तो उन्होंने वीडियो में बता रहे मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के लोगों को बिठाकर कि देखो सदुद्दीन ओवैसी साजिश कर रहे हैं। अब कल मेरे को कोई वीडियो भी जाए जिसमें ये बेहोशियार बोल रहा है कि जहां सर भाई का कैंडिडेट नहीं हमारे को हटा दो। अरे क्या है ये लोग? अरे कभी इसको क्या बोलते हैं हैदराबाद में, बिन पैसे का लोठा बोलते हैं, कभी इधर कभी उधर। अरे पहले तय कर लो कि तुम्हारा सियासी हरीफ या मुखालिफ कौन है। आप वो भी तय नहीं कर पाते। महज सिर्फ मजलिस के खंडे पे रखकर आप बंदूक चलाना ही नहीं हो सकता। अब ये खंडा ना किसी को देगा अपनी बंदूक चलाने के लिए, ना ये खंडा हमारे मुल्क का जो सियासी सेक्युलरिज्म है, जो झूठ है, फरेब है, इस बोझ को अब मैं नहीं उठाऊंगा। तीसरा आप देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक उनके जो मिनिस्टर हैं सब हैदराबाद को आ रहे और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और खत्म करते असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर तनकीद करके। क्या बीजेपी ने 1.5 साल हुआ उनको 300 उनके एमपी जीते, कितने पैसे उन्होंने हैदराबाद की तरक्की के लिए दिए? क्या बीजेपी ने लंगर हाउस में कोई ड्रेनेज के लाइन के लिए पैसे दिए मरकज की ग्रांट की तरफ से? क्या बीजेपी ने लंगर हाउस में जो पीने के पानी के लाइन के लिए कुछ पैसा दिया? क्या बीजेपी ने किले गोलकुंडा के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया? क्या बीजेपी जब हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई जिससे लाखों घरों में पानी आया, क्या बीजेपी ने हैदराबाद की आवाम को राहत पहुंचाने के लिए मोदी की हुकूमत ने कुछ पैसे दिए? कुछ भी नहीं दिए, एक पैसा नहीं दिए। मैं चैलेंज करके बता रहा हूं, आप बताइए आपने क्या किया? आप पुलिस वालों से पूछ लो कि क्या जो सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगा रहे, क्या उसमें दिल्ली की हुकूमत मोदी की कुछ उनको सपोर्ट या ग्रांट मिला? कुछ नहीं मिला। हत्ता के जो जीएसटी का कंपनसेशन है वो भी सही वक्त पर नहीं दिए। काफी चीख पुकार करने के बाद रियासत तेलंगाना को जीएसटी का कंपनसेशन मिला। आज बीजेपी आकर मजलिस के ऊपर तनकीद करके हैदराबाद में नफरत का माहौल पैदा करके ये समझती है
کہ فرقہ پرستی کو اٹھا کر بی جے پی اپنے لیے حاصل کرے گی. مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کی عوام بی جے پی کے اس نفرت کے پیغام کو مسترد کرے گی. اور ان کا بی جے پی کا ایک شخص کہتا ہے کہ اگر بی جے پی بلدیہ کے الیکشن جیتے گی، بلی کے خواب میں چچڑے بہت آتے ہیں، بی جے پی اگر بلدیہ کا الیکشن جیتے گی تو پرانے شہر کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کریں گے. کون سا سرجیکل اسٹرائک کریں گے آپ کو اسٹرائک کرنا تھا بے روزگاری کے خلاف، جو آپ سراسر ناکام ثابت ہوئے. آپ کو سرجیکل اسٹرائک کرنا تھا غربت کے خلاف تاکہ غریبوں کو راحت مل سکے. آپ کو سرجیکل اسٹرائک کرنا تھا چائنا کے اوپر، چین کے اوپر، جو لداخ میں ڈیپسان پلین میں 900 اسکوائر کلومیٹر پر بھارت کی زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے، بلکہ اس مقام پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے جہاں پر ہمارے 20 بہادر سپاہیوں نے اپنی جان کو گنوایا، جس میں تلنگانہ کے ایک میجر بھی تھے. آپ اس پر سرجیکل اسٹرائک میں بلدیہ کا الیکشن آیا تو سرجیکل اسٹرائک کی بات. یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے ہی ملک کے شہر کے علاقے کے لوگوں کو پاکستانی اور روہنگیا کہتی ہے کہ ہم پاکستانی روہنگیا پرانے شہر میں 30,000 نام ووٹر لسٹ میں. ارے تم 1000 نام نہیں دکھا سکتے، مگر جھوٹ کی بنیاد پر نفرت پیدا کرنا، شک پیدا کرنا، یہ بی جے پی کی کوششیں کی جا رہی ہے. میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ ان کے جھوٹ کو، ان کے مکر کو، ان کے فریب کو سمجھیے. یہ کون سا رویہ ہے آپ کا؟ کیوں طرفداری کر رہے ہیں آپ بی جے پی کی؟ یہ سوچنا چاہیے حیدرآباد پولیس کو کہ اگر کسی کو بی جے پی کے لیڈر کو، اگر میں وزیر اعظم کو کچھ نام کہہ کر پکار دوں، امت شاہ کو کوئی نام کہہ کر پکار دوں، تو کیا کریں گے آپ کو؟ یاد رکھو، آپ میری زبان کو نہیں روک سکتے. میں ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے الیکشن پیسفل گزر جانا، شہر امن سے رہنا، یہ میری ہمیشہ کوشش رہی. مگر طرفداری کریں گے اور کیسز نہیں بک کریں گے اور اس سے آپ کا باعث ظاہر ہوتا ہے، یہ سراسر غلط ہے. آپ کو تو ایکول ڈسٹنس ہونا چاہیے. ایک شہر کے ایم پی کو جنا بول کر آپ کو خاموش بیٹھ جاتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر یاد رکھیے، یہ اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت، یعنی ضابطۂ اخلاق کے تحت، تو آپ کی ساکھ متاثر ہوگی، لوگ آپ کے اوپر سوال کریں گے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے جو چاہے پکار لو، کیا کرتے کر لو، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا. مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی. میں صرف موت مجھے روک سکتی ہے میرے کام سے. میں جو کچھ کر رہا ہوں کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میری نیت کو رب کائنات جانتا ہے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں اور میرے مقاصد کیا ہیں. میں بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں. میں بھارت کے آئین کے چار دیواری میں رہ کر مظلوم عوام جس کو سیاسی طور پر کمزور کر دیا گیا، ان کی بے زبانوں کو ان کی آواز بن کر ایوانوں میں ان کو پہنچانا چاہتا ہوں. میں ان غریب اور مظلوم عوام کو جس کو ہم دلت کہتے ہیں، بیکورڈ کلاس کہتے ہیں، اقلیت کہتے ہیں، ان کے نمائندوں کو کامیاب کرانا چاہتا ہوں. یہ میرا مقصد ہے. مگر اب خالی ٹرمپ باقی ہے، پورے آ رہے ہیں. اب ہمارے ارے آؤ بابا آؤ، دیکھو شہر، دیکھو چار مینار کی خوبصورتی کی، دیکھو چار مینار کی بلندی کو دیکھو، اور چار مینار جیسی عمارت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسی خوبصورت عمارت کو دیکھو آپ، اور ہو سکے تو قلعہ گولکنڈہ کے در و دیوار کو بھی دیکھتے رہو. دیکھنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں اگر تم یہ بولو گے میں قابض ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے آپ کو، کیونکہ ہمارا ماننا یہ کہ جو یہاں پہ آیا گنڈی پیٹ کا پانی پیا انہیں یہیں کا ہی ہو جاتا، انہیں یہیں کا ہی ہو جاتا. یہ ہم کو کوئی اس میں کوئی شکایت نہیں ہے. مگر بولیں گے میں آ کے گاڑوں گا، میرے بھائی گاڑنا ہمارے کو بھی آتا. سمجھے؟ اب اس زبان کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن
صبح 7 بجے سے پورے لوگ پولنگ بوتھ کو جائیے. اور یہ جو حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کی توہین بی جے پی کر رہی ہے، اس کا آپ کو مؤثر طریقے سے، جمہوری طریقے سے مجلس کے حق میں اپنا ووٹ دے کر ووٹ ڈالیے، اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کریے. یہ الیکشن یقیناً لنگر ہاؤس کے بلدی مسائل کو حل کرنے کا الیکشن، یہ الیکشن ایک بلدی حلقے میں ایک رکن بلدیہ کو منتخب کرنے کا الیکشن ہے. مگر یاد رکھیے یہ الیکشن یکجہتی پیدا کرنے کا بھی ہے. یہ الیکشن آپ کی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنے کا الیکشن ہے، تاکہ اگر کوئی باطل طاقتوں کا طوفان آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دے گا تو آپ کی قیادت میں اتنی طاقت ہوگی کہ ان باطل طوفانوں کا رخ موڑ دے گی، آپ کے گھر تک آنے نہیں دے گی. یہ بات کو سمجھیے آپ. ان کے عزائم کیا ہے؟ دلی میں فساد ہوتا ہے تو دلی میں فیضان کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھا آپ نے فیضان کا ویڈیو؟ آپ نے فیضان کا ویڈیو دیکھا دلی کے فسادات میں؟ یاد ہے کسی کو فیضان کون ہے یا بھول گئے؟ کتوں کو یاد ہے؟ وہ ویڈیو یہ تھا کہ 3 بچے لیٹے ہوئے، پولیس والے ان کو مار مار کر نڈھال کر دیے، فیضان کا جبڑا توڑ دیے تھے. فیضان کے یہاں کا جبڑا توڑ دیے، اس کے سکل میں کراک آ گیا، پھسلیاں ٹوٹ گئی، لیٹا ہوا ہے. اور دلی کی پولیس اس کو مار کے بول رہی ہے پڑھو جن گن من. ہماری وفاداری دیکھو آپ، تکلیف میں بھی بچہ رو کے پڑھ رہا ہے جن گن من. وہ بچہ مر گیا. آج تک ایک پولیس والا امت شاہ سسپینڈ نہیں کرے اس کو. بتاؤ بی جے پی والوں فرقہ پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا فیضان کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کیا فیضان کی ماں تڑپتی نہیں ہوگی کہ میرے بچے سے انصاف ہوگا؟ یہ بی جے پی کا کردار ہے، یہ بی جے پی کی سازش اور کوششیں. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے. یہ وقت اتحاد کا ہے. اور آپ نے مجھے منتخب کیا یہاں سے، اور آپ نے مجھے ذمہ داری دی. میں پارلیمنٹ کے ہر الیکشن میں آپ سے وعدہ کرتا تھا کہ مجھے موقع دو، مجھے حیدرآباد سے باہر جانا ہے، مجھے تلنگانہ سے باہر جانا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے منتخب کیا. جب میں بھارت کے کونے کونے میں جا رہا ہوں، مجھ پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، مجھ کو تنقید کی جا رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں. اگر ہندوستان کی سیاست میں اگر سب سے زیادہ کسی کو گالیاں دی گئی ہوگی، کسی کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے گئے ہوں گے، تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہوگا. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم کہ جب میں پلٹ کر اپنے شہر کو آؤں گا، میں اپنے گھر کو آؤں گا تو اپنے گھر والے کو پاؤں گا. آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، آپ نے مجھے ہمت، میرے ہمتوں کو بلند میں صرف تمہاری وجہ سے سب اور سب کی نیند حرام کر چکا. یہ میری کامیابی نہیں، یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کے دعاؤں کی کامیابی ہے، یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے، یہ ہماری سیاسی سوچ کی کامیابی ہے. یہ ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے خواب کیا تھے؟ کہ بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کراؤ، بھارت کی جمہوریت میں اقلیتوں کو، مظلوموں کو انصاف ملے. یہ کام آج مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے. اسی لیے پورے کے پورے بانکڑے پہلوان جن کے چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے، وہ حیدرآباد کو آ گئے، پورے آ گئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. یہ شہر ہمارا ہے، یہ گلیاں ہماری ہیں، یہ عوام ہماری ہے، یہ روڈ ہماری ہے، یہ چبوترے ہمارے ہیں، یہ ایرانی چائے ہماری ہے، یہ مندی ہماری ہے، یہ بریانی ہماری ہے، یہ تہذیب ہماری ہے، یہ تاریخ ہماری ہے، یہ سب ہمارا ہے. جب سب ہمارا ہے تو کوئی آ کر اگر اس شہر کے آدمی کو کہے گا یہ جنا ہے، یہ خدا ہے، تو یہاں کی عوام، مجھے یقین ہے کہ 1 دسمبر کے دن انشاءاللہ تعالی ان کو جواب ملے گا، اور پولنگ بوتھ کے اندر جا کر ان کو جواب ملے گا. مجھے یقین ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں ان کو مؤثر جواب
دیں گی اور ان کو بتا دیں گی کہ جس بچے کو ہم نے اپنا بیٹا مانا، جس کو ہم نے اپنا بھائی مانا، جس کے لیے ہم نے دعائیں کی، اگر کوئی اس پر اس طرح کی واہیات نظر ڈال کر جھوٹے باتیں کرتا ہے تو یقیناً جواب ملے گا، جمہوری طریقے سے ملے گا۔ میری آپ سے التجا گزارش ہے کہ لنگر ہاؤس ڈویژن میں اپنے ایک اکاؤنٹ کا استعمال کریے اور یہاں سے مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو یقینی